सच कहने वाले के लिए हमेशा राहत है। हातिम रवाना हुआ और कई मंजिलों के बाद दामने कोह में पहुंचा। वहां क्या देखता है कि दरिया खून से भरा हुआ है। हैरान होकर इधर चला जिधर से दरिया आ रहा था। इतने में एक बड़ा सा दरख्त नजर पड़ा। जब करीब पहुंचा तो देखा कि हर डाली में इंसानों के सर लटक रहे हैं। उसके नीचे एक तालाब लबालब भरा हुआ है और उसका पानी जंगल की तरफ चला जाता है। हातिम दरख्त के करीब बैठ गया। लटके हुए सर बेइख्तियार कहे लगाने लगे। हातिम हैरान हुआ कि कटे हुए सर हंसते हैं और उनसे खून के कतरे टपक टपक कर इसी तालाब में गिरते हैं और पानी खून आलूद होकर दरिया में चला आता है। इतने में उसकी नजर उस सर पर पड़ी जो सबसे ऊपर था। देखते ही बेहोश हो गया। जब होश आया तो दिल में ठान ली कि इस भेद को दरियाफ्त करके रहूंगा। इतने में रात हो गई। ये एक कोने में छुप रहा। तमाम सर टहनियों से छूटकर तालाब में गिर पड़े। तालाब में एक बैठने की जगह थी। उस पर फर्श बिछाया गया और एक तख्ते जरी रखा गया। फिर परियां निकली। एक परी तख्त पर बैठी। ये वही थी जिसका सर सबसे ऊंचा लटक रहा था। बाकी परियां कुर्सियों पर बैठ गईं। फिर नाच शुरू हुआ। जब आधी रात हो गई तो दस्तरख्वान बिछाया गया। तख्त वाली परी ने एक ख्वान हातिम के पास भिजवाया। जो परी ख्वान लाई उससे हातिम ने सरदार परी का नाम पूछा। वो बोली कि पहले खाना खाओ। जब खा चुका तो वो बोली कि कल बताऊंगी। जब सुबह हुई तो सब तालाब में कूद पड़ी और पानी पर सर नमूदार हुए और खुद ही उछल उछल कर डालियों में लटक गए। फिर सब हंस पड़े। हातिम सोचने लगा कि शायद ये जादू का करिश्मा है। आखिर शाम हो गई। रात को सर फिर तालाब में गिरे। फिर मजलिस आरास्ता हुई। आधी रात को दस्तरख्वान बिछा। हातिम के पास फिर एक ख्वान आया। उसने फिर सवाल किया। मलका ने कहलवाया कि पहले खाना खा, बाद को मेरे पास आ। हातिम ने खाना खाया और उस परी के साथ हो लिया जो ख्वान लाई थी। परी ने गोता मारा और उसी जगह जाकर खड़ी हो गई। हातिम ने भी आंखें बंद करके गोता मारा। जब पाँव जमीन पर लगी तो आंखें खोल कर देखा कि ना वो तालाब है, ना दरख्त, ना परियां। एक लकोदक जंगल में खड़ा है। बड़ा परेशान हुआ। उसी हालत में 7 दिन गुजर गए। तब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हातिम की मदद को आए। वो सब्ज लिबास पहने, हाथ में असा लिए हातिम की दाहिनी जानिब से नमूदार हुए। शफकत से हातिम के मुंह पर हाथ फेरा। हातिम को फौरन सुकून हासिल हुआ। पूछने लगा कि पीरे मुर्शिद ये कौन सी जगह है। उन्होंने कहा इसको सहराए खबर फर्श कहते हैं और वो तालाब तिलिस्म जादू से बना हुआ था और उसका असर यही है कि जो उसमें गोता मारे वो यहाँ आ पड़े। वो जगह यहाँ से 300 कोस पर है। हातिम ने कहा अब मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा। उन्होंने कहा मेरा असा पकड़ ले और आंखें बंद कर ले। हातिम ने यही किया। अब जो आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि वही जंगल है, वही दरख्त और वही सर डालियों पर लटकते हैं। हातिम बेइख्तियार इस दरख्त पर चढ़ गया। दरख्त हिलने लगा और बीच से फट गया। हातिम कमर तक उसमें समा गया। उस वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फिर पहुंचे और अपना असा दरख्त पर मारा।
درخت موم ہو گیا اور حاتم اس میں سے نکل پڑا۔ بڑی دیر بعد ہوش آیا۔ حضرت خضر نے کہا، اے حاتم، تو کیوں اس مصیبت میں پڑا ہے؟ حاتم کہنے لگا، اس راز کو دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، سردار شام احمر جادوگر کی بیٹی ہے۔ ایک دن سردار شام احمر اپنی بیٹی سے بہت ناراض ہو گیا، لہٰذا اس کو طلسم کے دریا میں ڈال دیا، اور وہ سر جو سب سے اوپر والا ہے اسی لڑکی کا ہے۔ اس کا نام ملکہ زری پوش ہے۔ جب تک شام احمر زندہ ہے یہ اسی حالت میں رہے گی۔ حاتم نے کہا، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے اس درخت پر اپنا عصا مارا اور کہا، اب اس پر چڑھ جا۔ یہ کہہ کر خود غائب ہو گئے۔ حاتم درخت پر چڑھ گیا۔ اب اس کا سر بھی دوسرے سروں کے برابر پہنچا۔ تب اس کا سر بھی لٹکنے لگا اور تن تالاب میں گر کر ڈوب گیا۔ جب رات ہوئی تو سب سر تالاب میں گر پڑے اور جسم میں شامل ہو کر جمع ہوئے۔ پھر ملکہ تخت پر بیٹھی۔ حاتم کھڑا ہو گیا مگر بے ہوش تھا۔ ملکہ نے حاتم کو اپنے پاس بٹھلایا، کھانا کھلایا۔ حاتم بے خبر رہا۔ جب صبح ہوئی تو سب سر درخت پر جا لٹکے اور دھڑ تالاب میں غرق ہو گئے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ حضرت خضر پھر مدد کو آئے۔ حاتم کے سر کو اتارا، دھڑ کو تالاب سے نکالا، اسم اعظم پڑھا۔ حاتم کے تن میں جان آ گئی، جادو دور ہو گیا۔ حاتم حضرت کے پاؤں پر گر پڑا۔ حضرت نے کہا، میں تجھے اسم اعظم سکھائے دیتا ہوں، تو ناپاکی سے بچ، روز نہایا کر، جھوٹ نہ بول، تمام دن روزے سے رہ۔ حاتم نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے اسم اعظم سکھلا کر کہا، اب میرا عصا پکڑ لے اور آنکھیں بند کر۔ حاتم نے یہی کیا، اور اب جو آنکھیں کھول کر دیکھا تو کچھ نظر نہ پڑا، صرف ایک بڑا سا پہاڑ دکھائی دیا۔ حاتم اس پر چڑھنے لگا مگر پتھروں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ جلدی سے اسم اعظم پڑھنے لگا، پاؤں پتھر سے چھوٹ گئے۔ حاتم سمجھ گیا کہ کوہ احمر یہی ہے۔ پھر تو اسم اعظم پڑھتا ہوا چڑھ گیا۔ اتنے میں ایک میدان پرفضا نظر آیا۔ آگے بڑھا تو چشمہ پانی کا دکھلائی دیا۔ حاتم نے غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، پاکیزہ لباس پہن کر اسم اعظم پڑھنے لگا۔ اس کے اثر سے تمام جادو کے جانور بھاگ گئے۔ شام احمر کو اس کی خبر پہنچی۔ اس نے نجوم کی کتاب دیکھی تو معلوم ہوا کہ ایک دن حاتم تائی اس پہاڑ پر چڑھ آئے گا اور تمام جادو بے اثر کر دے گا۔ لہٰذا ایک منتر پڑھنے لگا کہ حاتم اسم اعظم بھول جائے۔ چنانچہ ایک پھول پریوں کا نمودار ہوا۔ ان میں سے ایک پری ملکہ زری پوش کی صورت تھی۔ شام احمر نے اس سے کہا کہ تم حاتم کو بے ہوشی کی دوا پلا دو۔ وہ پریوں سمیت اس چشمے پر جا پہنچی اور بولی، اے حاتم، آج میرے باپ نے مجھے اس باغ کی سیر کو بلوایا اور تجھے یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ یہ کہہ کر بیٹی اور ایک پیالہ بھر کر حاتم کو دیا۔ حاتم نے جو ہی پیالہ منہ سے لگایا وہ ایک سیاہ پوش دیو کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور حاتم کو باندھ کر شام احمر کے پاس لے گئی۔ شام احمر نے حاتم کو آتشی کنویں میں ڈلوا کر ایک لوہے کی سل کنویں کے منہ پر ڈھک دی۔ حاتم سوچ وچار میں گم چلا جاتا تھا مگر وہ مہرہ ریچھ کی بیٹی کا اس کے منہ میں تھا، اس کی وجہ سے کنویں کی تپش کا اس پر اثر نہ ہوا۔ شام احمر کو خبر کی گئی کہ حاتم جل کر خاک ہو گیا۔ اس نے نجوم کی کتاب دیکھ کر کہا، یہ جھوٹ ہے۔ حاتم ایک عمرے کی وجہ سے صحیح سلامت ہے۔ پھر سوچنے لگا کہ وہ مہرہ لینا چاہیے مگر مشکل یہ ہے کہ وہ زبردستی ہاتھ نہیں لگ سکتا، وہ خود ہی دے تو ملے۔ چنانچہ نوکروں سے کہا کہ حاتم کو کنویں سے نکال کر اسے چشمے پر لے جاؤ۔ لہٰذا یہی کیا گیا۔ حاتم نے آتے ہی غسل کیا
اور سجدہ شکر بجا لایا۔ شام احمر نے منتر پڑھا۔ وہی نازنین ملکہ زری پوش کی صورت میں حاتم کے سامنے آئی اور بولی، اب میں تیرے پاس نہ آؤں گی۔ اس روز تیرے قریب بیٹھی تھی تو میرے باپ نے سیاہ دیو بھیج کر تجھے پکڑوا لیا تھا۔ حاتم نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ تب وہ بولی، اے حاتم، اگر تو سچ مچ مجھے چاہتا ہے تو ریچھ کی بیٹی کا مہرہ مجھے دے دے۔ حاتم دینے ہی والا تھا کہ ایک پیر مرد نے ڈانٹا کہ اے نادان، مہرہ دے گا تو جان سے بھی جاتا رہے گا۔ حاتم نے کہا، اے بزرگ، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس نے تجھے اسم اعظم سکھلایا ہے۔ حاتم ان کے پاؤں پر گر پڑا۔ وہ بولے کہ یہ ملکہ زری پوش نہیں ہے، یہ تصویر جادو کی ہے۔ اسم اعظم پڑھ، اگر ملکہ زری پوش ہے تو بیٹھی رہے گی ورنہ جل جائے گی۔ حاتم نے جو ہی اسم اعظم پڑھنا شروع کیا، ان سب کا رنگ بدلنے لگا، بدن تھر تھرانے لگے اور ہر ایک کے سر پر ایک شعلہ پیدا ہوا اور وہ شمع کی طرح جلنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب جل کر راکھ ہو گئیں۔ ادھر جب شام احمر کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے جادو سے شیطان کو بلوایا اور کہا کہ حاتم نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ ابلیس نے کہا، ابھی اس کی عمر بہت باقی ہے، بہتر یہی ہے کہ تو اپنی بیٹی اس سے بیاہ دے۔ وہ بولا کہ یہ تو میرے جیتے جی کبھی نہ ہوگا، تو اسم اعظم کو حاتم کے دل سے بھلا دے۔ اس نے کہا، یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ حضرت خضر اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہاں، اتنا کر سکتا ہوں کہ وہ غافل سو جائے اور اسی حالت میں اس کا پیشاب نکل جائے۔ یہ سن کر احمر بہت خوش ہوا۔ شیطان غائب ہو گیا اور حاتم کو غفلت میں ڈال کر سلا دیا۔ اسی حالت میں اس کا پیشاب نکل گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور غسل کا قصد کیا، مگر جادوگر تو ہاتھ لگائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک سیاہ دیو پیدا ہوا اور حاتم کو پکڑ کر شام احمر کے پاس لے گئے۔ اس نے حاتم کو باندھ کر 2 بھاری ستونوں سے کس دیا۔ ہر 7 دن گزر گئے۔ اتنے میں احمر آیا اور کہنے لگا، اے حاتم، اگر وہ مہرہ مجھے دے دے تو میں تجھ کو چھوڑ دوں۔ حاتم نے کہا، تو اپنی بیٹی میرے ساتھ بیاہ دے تو ابھی دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غضب ناک ہوا اور جادوگروں سے کہا کہ اس کے سر پر پتھر برساؤ۔ چنانچہ انہوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ حاتم پتھروں میں چھپ گیا۔ تب جادوگروں نے اپنے سردار سے کہا کہ حاتم مر مٹا ہے۔ اس نے کہا کہ غلط کہتے ہو، وہ زندہ ہے۔ اگر یقین نہیں تو پتھروں کو سرکا کر دیکھ لو۔ جادوگروں نے دیکھا تو حاتم کو سلامت پایا۔ جھنجھلا کر پھر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اسی طرح 7 روز اور گزر گئے۔ مجبور ہو کر حاتم نے چوکیداروں سے کہا، تم نے اس مہرے کا اثر دیکھا کہ میں آگ سے نہ جلا اور نہ مرا۔ جو کوئی مجھے اس تالاب میں لے جائے اسی کو یہ مہرہ دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں نہیں چاہیے، مگر ایک لالچی نے کنکھیوں سے اشارہ کیا کہ میں لے جاؤں گا، ذرا رات آنے دے۔ چنانچہ آدھی رات ہو گئی تو وہی چوکیدار حاتم کے پاس آیا اور جادو پڑھنے لگا۔ یکایک ایک کالا دیو پیدا ہوا۔ وہ ان دونوں کو لے کر تالاب میں پہنچا۔ حاتم نے کپڑے دھوئے، پھر نہا کر بدن پاک کیا۔ اب جادوگر نے مہرہ مانگا۔ حاتم نے کہا کہ دیکھو، جب شام احمر کو مار ڈالوں گا تو یہاں کی بادشاہت تجھی کو دوں گا، مہرہ نہ مانگ، یہ ایک دوست کی نشانی ہے۔ وہ ضد کرنے لگا اور غصے سے جادو پڑھنے لگا۔ حاتم نے اسم اعظم پڑھنا شروع کر دیا۔
لہٰذا اس کی برکت سے وہ بھاگ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور چپکا سو رہا۔ اتنے میں فجر ہو گئی، سب جاگے، حاتم کو نہ پا کر ڈر گئے۔ لاچار خاک سر پر ڈالتے شام احمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حاتم غائب ہو گیا۔ وہ نہایت غصے ہوا اور علم نجوم سے دریافت کر کے کہنے لگا کہ حاتم اسی تالاب پر ہے اور سرتک چوکیدار نے مہرے کی لالچ میں اس کو وہاں پہنچا دیا ہے، لہٰذا اب سرتک کو میرے پاس لاؤ، میں اسے جیتا نہ چھوڑوں گا۔ ادھر وہ اپنی عیاری سے اس بات کو دریافت کر کے بھاگا اور حاتم کے پاس جا کر کہنے لگا، تیری وجہ سے میری جان جاتی ہے۔ حاتم نے کہا، تو خاطر جمع رکھ۔ ادھر شام احمر نے جو دیکھا کہ سرتک بھاگ گیا تو منتر پڑھنے لگا۔ اتنے میں سرتک کو ایک شعلہ دکھائی دیا اور وہ چلایا، اے حاتم مجھ کو بچا۔ حاتم نے اسم اعظم پڑھ کر دم کیا، شعلہ بجھ گیا۔ پھر سرتک سے کہا کہ میرے پیچھے آ اور کھڑا ہو جا۔ حاتم اسم اعظم پڑھتا ہوا شام احمر کے پاس چلا۔ جب احمر کو اپنی علم سے پتا چلا کہ حاتم اور سرتک ادھر آ رہے ہیں تو اپنا تمام لشکر لے کر شہر سے نکلا اور سحر پڑھنے لگا۔ یکایک کالی گھٹا اٹھی، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے، سرتک کانپنے لگا اور بولا کہ یہ جادو ہے۔ حاتم نے اسم اعظم پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک دیا، وہ ساری آفتیں اسی لشکر پر جا پڑی۔ حاتم آگے بڑھا، احمر جادوگر نے پھر ایک سحر پڑھا، آگے ایک پہاڑ زمین پر بلند ہوا۔ حاتم نے پھر اسم اعظم پڑھ کر دم کیا، وہ پہاڑ سنگریزے ہو کر انہی کے سر پر جا پڑا۔ 4000 جادوگر جہنم واصل ہوئے۔ ایک بڑا سا پتھر شام احمر کے پاس آیا مگر وہ اپنے جادو سے بچ گیا۔ شام احمر نے جو دیکھا کہ حاتم بڑھتا ہی چلا آتا ہے تو ایک جادو پڑھ کر پھونکا، 4 اژدہے پیدا ہوئے، لیکن خود اس کے لشکر پر جا گرے اور سب کو نگل گئے، صرف 3 آدمی رہ گئے۔ شام احمر نے پھر منتر پڑھا، اژدہوں نے نگلے ہوئے کو اگل دیا۔ یہ دیکھ کر 3000 جادوگر بھاگے۔ شام احمر نے انہیں بہت پکارا مگر وہ نہ آئے۔ تب ایک جادو ایسا پڑا کہ وہ سب کے سب درخت ہو کر میدان میں لگ گئے اور آپ اکیلا حاتم کے سامنے آگے سحر پڑھنے لگا۔ جب دیکھا کوئی اثر نہیں ہوتا تو ایک منتر پڑھ کر آسمان کی طرف ہوا ہو گیا۔ سرتک بولا، اب وہ اپنے استاد کملاک جادوگر کے پاس گیا ہے۔ حاتم نے کہا، اب میں کوہ کملاک جانا چاہتا ہوں۔ سرتک نے کہا، میں بھی غلامی میں حاضر ہوں۔ یہ درخت جو نظر آ رہے ہیں شام احمر کے لشکر کے لوگ ہیں، اگر ہو سکے تو ان کو اصلی صورت میں لا کر ساتھ لے چلیں۔ حاتم نے پانی پڑھ کر سرتک کو دیا اور کہا کہ اس پانی کو ان پر چھڑک دو۔ سرتک نے پانی چھڑک دیا، اللہ کے فضل سے سب اپنی اصلی صورت میں واپس آ گئے اور حاتم کے پاؤں پر گر کر کہنے لگے، آج سے تیرے غلام ہیں، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ حاتم نے کہا، مجھے شام احمر سے کام ہے، اگر تماشا دیکھنا ہو تو میرے ساتھ چلو۔ غرض حاتم ان سب کو لے کر کوہ کملاک کی طرف روانہ ہوا۔ وہ سب اس تالاب پر پہنچے، وہ پہلی منزل تھی۔ انہیں خبر نہ تھی کہ احمر بھی اسی راہ سے گزرا ہے اور تالاب پر بھی سحر پڑ گیا ہے۔ سب نے پانی پی لیا، پیتے ہی ناف سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ قصہ مختصر، تمام رات گزر گئی، حاتم پیاسا رہا، ایک قطرہ بھی نہ پیا۔ صبح کو وہ سب مشق کی طرح پھول گئے۔ اتنے میں حاتم کو خیال آیا کہ شاید اسم اعظم کی برکت سے یہ لوگ اچھے ہو جائیں، چنانچہ اسم اعظم پڑھ کر ان پر پھونکا، سوجن اتر گئی۔ وہ دوسری بار پھر پڑھ کر دم کیا تو ان کی ناکوں سے نیلا پانی جاری ہوا۔ ہرش تیسری بار
اپنی اصلی حالت میں آ گئے اور حاتم کو دعائیں دینے لگے۔ حاتم نے تالاب پر بھی اسم اعظم پڑھ کر پھونکا۔ پہلے وہ جوش میں آیا، پھر سرخ ہو کر سبز ہوتے ہی نیلا ہو گیا، پھر یکایک صاف ہوا اور اپنی اصلی رنگت پر آ رہا۔ حاتم سمجھ گیا کہ اب جادو کا اثر جا چکا ہے۔ تھوڑا سا پانی پیا اور سب سے کہا پیو اور نہاؤ۔ ادھر شام احمر جو بھاگا تو کملاک کی ڈیوڑی پر آ کر دم لیا۔ کملاک نے حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ حاتم نے مجھے ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ کملاک نے ایک منتر پڑھ کر اپنے پہاڑوں کی طرف پھونکا۔ فوراً ایک آگ نمودار ہوئی اور اس پہاڑ کو گھیر لیا۔ حاتم بھی 2-4 روز میں وہاں جا پہنچا۔ آگ دیکھ کر اس نے اسم اعظم کو پڑھ کر پہاڑ کی طرف دم کیا۔ آگ بجھ گئی۔ کملاک کو جو یہ معلوم ہوا تو اس نے جادو ایسا کیا کہ پہاڑ کے گرد ایک دریا پیدا ہو گیا اور موجیں مارتا حاتم کی طرف بڑھا۔ حاتم نے پھر اسم اعظم پڑھ کر پھونکا، دریا ہوا ہو گیا۔ کملاک نے ایک منتر اور پڑھا، پڑھتے ہی بڑے بڑے پتھر برسنے لگے۔ پہاڑ کے گرد ایک اور پہاڑ ہو گیا۔ حاتم بیٹھ گیا اور اسم اعظم پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے ایک ایسی ہوا چلی کہ ان پتھروں کو اڑا کر لے گئی۔ حاتم آگے بڑھا اور کملاک نے ایک ایسا جادو پڑھا کہ وہ پہاڑ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حاتم بیٹھ گیا اور اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے لگا۔ اللہ کے فضل سے 2-3 دن کے بعد وہ پہاڑ پھر نظر آیا۔ حاتم ساتھیوں سمیت پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جادوگروں نے شور مچایا۔ تب کملاک شام احمر سمیت آسمان پر چڑھ گیا جو 3000 گز بلند تھا اور اپنے لشکر کو اس کے دروازے پر چھوڑا۔ حاتم شہر میں داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شہر سجا ہوا ہے۔ قسم قسم کے میوے اور مٹھائیاں قرینے سے رکھی ہوئی ہیں، لیکن آدمی کا کہیں نام و نشان نہیں۔ حاتم کے ساتھی بے اختیار کھانے لگے۔ کھاتے ہی سب کے بدن سوج گئے اور ناک سے خون بہنے لگا۔ حاتم سمجھ گیا کہ ان چیزوں پر بھی جادو کا اثر ہے، لہذا پانی منگوایا اور اس پر اسم اعظم پڑھ کر ہر ایک کو پلا دیا۔ جادو کا عمل بے اثر ہو گیا۔ پھر سب نے دل کھول کر کھایا۔ حاتم اب جادو کے آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو زمین پر ہوا میں گیند کی طرح نظر آ رہا تھا، اور اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے لگا۔ آخر وہ گیند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑا اور بہت سے جادوگر جہنم واصل ہوئے، مگر کملاک اور شام احمر بچ کر بھاگے۔ حاتم ان کے پیچھے چلا۔ آخر وہ دونوں بھی گھبرا کر پہاڑ سے گرے اور پاش پاش ہو گئے۔ حاتم نے سجدہ شکر بجا لایا، پھر سرتاق کو اس ملک کا بادشاہ بنا کر ملکہ زری پوش کی طرف روانہ ہوا۔ اب جو وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ تالاب ہے نہ پانی، مگر وہ درخت کھڑا ہے اور تالاب کی جگہ ایک شیش محل جگمگا رہا ہے۔ حاتم شیش محل میں داخل ہوا اور ملکہ زری پوش کو تمام واقعات بتائے۔ وہ باپ کے مرنے کی خبر سن کر رونے لگی۔ سہیلیوں نے تسلی دی۔ پھر حاتم اور ملکہ زری پوش کی شادی ہو گئی، مگر فوراً حاتم کو منیر شامی سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد آیا، لہذا اس نے شہزادی کو اپنے والد کے پاس یمن بھجوا دیا اور خود شہر خرم کی طرف چل پڑا۔ چند روز بعد ایک شہر میں داخل ہوا۔ وہاں لوگوں سے پوچھا کہ اے صاحبو، وہ کون شخص ہے جو کہا کرتا ہے کہ سچ کہنے والے کے لیے ہمیشہ راحت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھے نے یہی بات اپنے دروازے پر لکھ دی ہے۔ حاتم نے اس کا پتہ پوچھا۔ وہ بولے کہ یہاں سے 9 کوس پر شہر خرم ہے، وہ وہیں رہتا ہے۔ حاتم اسی طرف روانہ ہوا۔ 3 پہر کے بعد جا پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عالیشان عمارت کھڑی ہے۔
اور اس کے دروازے پر جلی حروف میں یہی جملہ لکھا ہوا ہے۔ حاتم نے دروازے پر دستک دی۔ مالک مکان نے حاتم کو اندر بلوایا۔ حاتم نے دیکھا کہ ایک جوان خوش رو مسند سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ حاتم نے سلام کیا، وہ اٹھ کر بغل گیر ہوا۔ کھانے کے بعد صاحب خانہ نے پوچھا کہ کس کام کے واسطے سے آنا ہوا۔ حاتم نے اسے اپنا نام اور آنے کا سبب بیان کیا۔ پھر پوچھا کہ آپ نے در دولت پر یہ جملہ کس واسطے لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ آج آرام کر کل بتاؤں گا۔ فرض حاتم رات وہاں رہا۔ صبح کو کہنے لگا کہ ارشاد کیجیے۔ اس نے کہا، اے جوان، اس شہر خرم کو آباد ہوئے 700 برس ہو چکے ہیں اور میری عمر 800 برس ہے۔ جس صورت سے مجھے تو اب دیکھتا ہے اسی شکل میں اس وقت بھی تھا۔ میں جواریوں میں مشہور تھا۔ ایک روز نہایت تنگ دست ہوا۔ رات ہوئی تو چوری کو نکلا۔ آدھی رات کو کمند ڈال کر بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ سب سو رہے تھے، میں آگے بڑھا اور بادشاہ کے گلے سے گوہر شب چراغ اتار کر کمند کے ذریعے باہر آیا۔ جب جنگل میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت کے نیچے بہت سے چور بیٹھے ہیں اور چوری کے مال کے حصے کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو پوچھا، تو کون ہے؟ میں نے سچ سچ ان سے کہہ دیا اور گوہر شب چراغ دکھا دیا۔ چوروں کو لالچ سوار ہوا اور چاہتے تھے کہ اسے میرے ہاتھ سے چھین لیں کہ اتنے میں ایک شخص غیب سے پیدا ہوا اور ایسی ہیبت ناک آواز سے للکارا کہ چور بھاگ گئے۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تو کون ہے؟ میں نے اس سے سب سچ سچ بیان کر دیا۔ وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ تو نے سچ کہا، اس لیے سب مال اس گوہر شب چراغ سمیت میں نے تجھ کو بخشا، لیکن تو چوری سے توبہ کر۔ میں نے یہ بات مان لی اور جوا کھیلنے سے بھی توبہ کی۔ پھر اس نے کہا، اگر جوا نہ کھیلے گا اور چوری نہ کرے گا تو تیری عمر 900 برس کی ہوگی۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں اس مال متاع کو لے کر اپنے گھر آیا اور عالی شان عمارت بنوائی۔ محلے میں دشمن ہو گئے۔ کوتوال سے شکایت کی کہ کل تک یہ کوڑی کوڑی کا محتاج تھا، آج اس قدر زر نقد کہاں سے ہاتھ لگا جو اتنا بڑا محل بنوایا۔ کوتوال نے مجھے بلوایا۔ میں نے اس کے سامنے بھی سچ بولا۔ وہ مجھے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ میں اس کے روبرو بھی جو بات تھی سچ کہہ دی، جان کی کچھ پرواہ نہ کی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ اس سچے پر میں نے یہ مال اسی کو دیا اور اس کا گناہ بھی بخشا۔ بادشاہ نے اپنے خزانے سے بھی اتنا کچھ دیا کہ میں مالو مال ہو گیا۔ اگرچہ میں نے بہت خرچ کیا پھر بھی میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اسی دن اپنے دروازے پر لکھ کر لگا دیا کہ سچ کہنے والے کے لیے ہمیشہ راحت ہے۔ حاتم کئی دن اس کا مہمان رہا، پھر رخصت ہوا اور شاہ آباد کا راستہ لیا۔ وہاں حسن بانو سے ملا اور تمام واقعات سنائے۔ پھر سرائے میں منیر شامی کے پاس پہنچا، اسے بھی تمام باتیں سنائیں۔ رات کو آرام کیا۔ صبح کو حسن بانو کے پاس آیا۔ حسن بانو نے کہا کہ اے حاتم، سننے میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ سے آواز آتی ہے، اسی واسطے اس کا نام کوہ ندا رکھا ہے۔ اب اس کی خبر لا کہ وہاں آواز کرنے والا کون ہے اور پہاڑ کے ادھر کیا راز ہے۔ حاتم یہ سن کر رخصت ہوا اور سرائے میں آ کر منیر شامی سے کہنے لگا کہ اب میں کوہ ندا کی خبر لانے جاتا ہوں۔